अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां से। जो जंग नेतन्याहू ने धर्म के नाम पर शुरू की थी ना, वो अब डोनाल्ड ट्रंप के भरम के सवाल पर आकर रुक गई है। जहां वो जंग जीतने की पोजीशन में नहीं और जीत का तासुर कायम किए बगैर छोड़ कर जाना वो सियासी मौत के मुतरादिफ ही होगा ना। लिहाजा अब करें तो क्या करें, जबकि नेतन्याहू आपने देखा ना कि बड़ी ही चालाकी से लबनान वाला महाज उसने अलग कर लिया है और वक्ती तौर पे अब वो ज़रा साइड पर हो गया है। वो कैसे, तो ये वारदात मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन सरदस्त मसला सदर ट्रंप के भरम का है कि कैसे आखिर उसे यकीनी बनाया जाए जिसके लिए ये जतन देख रहे हैं। वो कहते हैं ना कि बड़े हिसाब से इज्जत बचानी पड़ती है, हमेशा झूठी कहानी सुनानी पड़ती है। तो अब एक तरफ उनका वजीर जंग वो ईरान को धमकी दे रहा है कि अगर ईरान डील पर राजी नहीं होता तो फौजें तैयार खड़ी हैं, पहले से बड़ा हमला करेंगे। वजीर खजाना ने तो उनके ऑपरेशन का नाम बदलकर ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी रख दिया है। और ईरान तो क्या, वो ईरान से तेल खरीदने वाले जो है ना, उनको भी मौसूफ नेक्स्ट लेवल की मौशी पाबंदियों से डरा रहे हैं, जबकि आबनाए हुर्मुज़ के नाके की नाकाबंदी का जो ड्रामा है वो आपके सामने ही है। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ सदर ट्रंप ने बड़ा दावा किया है कि ईरान उनकी तकरीबन हर बात मान गया है और हर वो इकदाम करने पर आमादा है जिन पर वो 2 माह पहले बिल्कुल भी तैयार नहीं था, लेकिन अब वो मान गया है कि एटमी हथियार भी नहीं रखेगा और न्यूक्लियर टेस्ट भी हवाले करेगा। यानी कि वो इनरिच्ड यूरेनियम जो अमरीकी हमलों से ज़मीन के नीचे दब गई थी। अच्छा, अब सबसे जो इंटरेस्टिंग दावा है वो ये था कि सदर ट्रंप के मुताबिक अब कोई 20 साल वाला मजाक वो बिल्कुल नहीं चलेगा, बल्कि जिस मुआहदे पर मुज़ाकरात हो रहे हैं वो अमरीकी सदर के मुताबिक 20 साल से भी आगे की बात करता है। और मजीद ये कि इस मुआहदे पर इत्तफाक़ राय के बहुत अच्छे चांसेस हैं, जिसके लिए ईरानी वफ्द के साथ अगली मुलाकात इस वीकेंड पर मुतवक्के है। लेकिन इस हवाले से मेरे ज़राए के मुताबिक ईरानी वफ्द वो पीर को और अमरीकी वफ्द मंगल को पाकिस्तान आएगा। और जनाब अभी तक तो यही प्लान है। हाँ, कल को किसी वजह से तब्दीली हो तो वो फिर अलग बात है, लेकिन खैर बात अमरीकी सदर के दावों की हो रही थी ना, जिससे कुछ देर पहले उन्होंने ये भी कहा कि अगर डील हो गई तो मैं इस्लामाबाद जा सकता हूँ। और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वजीर आज़म ज़बरदस्त शख्सियात हैं। अब वैसे तो जो काम वो कर रहे हैं वो जनाब वाकई ज़बरदस्त है, क्योंकि एक तो उनके अलावा कोई दूसरा सालिस नहीं है, वो अकेले इस तमाम मामले को देख रहे हैं। और दूसरा, अब तो इसमें भी कोई शक नहीं रहा ना कि ये पहुंची हुई शख्सियात भी हैं जिनको वक्त से पहले पता चल जाता है, क्योंकि सदर ट्रंप ने तो पहली बार गुज़िश्ता रोज़ ही अपने दौरे का इम्कान जाहिर किया था ना। लेकिन यहाँ इस्लामाबाद के हुकूमती हलकों में इसकी बाज़गश्त गुज़िश्ता हफ्ते से सुनाई दे रही है। फिर 3 दिन पहले ये नूर खान एयरबेस से इस्लामाबाद तक के रास्ते पर खूब सफाई सुथराई और तज़ीन व आराइश का काम भी शुरू हो गया था। अब अगर वाकई कोई मुआहदा हो जाता है तो इससे फिर अच्छी बात भला और क्या हो सकती है। एक तो देखें ना कि ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक स्कूप होगा, बल्कि इससे बढ़कर दुनिया एक बहुत बड़े बहरान से निजात हासिल कर लेगी। अब क्या वाकई ऐसा कोई ब्रेक थ्रू होने वाला है, तो इसका इन्हिसार फिर फील्ड मार्शल के दौरे ईरान के नतीजे पर मुनहसर है, क्योंकि वो वहाँ पर अमेरिका का पैगाम लेकर ही गए थे, जहाँ उनकी ईरानी सदर, स्पीकर, वजीर खारजा और सबसे अहम पासदाराने इनकलाब के रहनुमाओं से मुलाकात हुई। तो अब क्या इन मुलाकातों के बाद उनकी जानिब से सदर ट्रंप को कोई ऐसा सिग्नल दिया गया है जिसकी बुनियाद पर फिर वो यानी कि सदर ट्रंप ऐसा दावा कर रहे हैं, या सिर्फ वो अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं? तो इस बारे में अभी तक कोई हतमी जो राय है वो नहीं दी जा सकती है, क्योंकि देखें ना, जब तक कोई चीज़ तय नहीं हो जाती उस वक्त तक फील्ड मार्शल या फिर पाकिस्तानी हुक्काम इसे ओपन नहीं करेंगे। और जाहिर है कि करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सालिसी ये एक बड़ा नाजुक काम है। लेकिन जो बात ईरानी हुक्काम की जानिब से सामने आई है उससे एक डायरेक्शन का अंदाज़ा तो होता है। तो इस हवाले से ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कलीबाफ, जो कि ईरान की जानिब से चीफ निगोशिएटर भी हैं, उन्होंने फील्ड मार्शल के साथ मुलाकात के बाद जोर देकर कहा कि लबनान किसी भी जंगबंदी का लाजमी हिस्सा है, जिस पर फील्ड मार्शल ने कहा कि मैं लबनान में जंगबंदी की अहमियत को समझता हूँ और इस मसले को फॉलो करूँगा। और फील्ड मार्शल ने कशीदगी कम करने और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए सफारती कोशिशें जारी रखने की बात की, जिसके बाद फिर हमने देखा कि लबनान और इजराइल के दरमियान 10 रोज़ा जंग बंदी का ऐलान हुआ, जिसमें बाहमी रजामंदी से तौसीह फिर की जा सकती है। अच्छा, इस ऐलान के बाद फिर अमरीकी सदर ने ये यकीन दहानी भी कराई कि आइंदा 1-2 हफ्तों के अंदर इजराइल और लबनान के रहनुमाओं के दरमियान वाइट हाउस में मुलाकात होगी, ताकि मुस्तकिल अमन और सलामती के मुआहदे के लिए मुज़ाकरात किए जा सकें। और फिर ये कि इस जंगबंदी में हिजबुल्लाह भी शामिल है, यानी कि ईरान को फिर हर तरह से मुतमईन करने की कोशिश की गई है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि नेतन्याहू ने यहाँ भी एक वारदात डाली और सदर ट्रंप के दबाव पर
وہ عارضی طور پہ دیکھیں تیار تو ہو گیا تاکہ امریکہ کو ایران جنگ سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ تو مل سکے نا، لیکن رنگ میں بھنگ ڈالنے کا اس نے پورا بندوبست کیا ہوا ہے جس سے اس کے ارادوں کا پھر پتہ چلتا ہے۔ اچھا پھر ہوا یہ کہ بدھ کی شام صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو فون کیا کہ بھائی لبنان میں سیز فائر کرو، جس کے لیے اس نے کچھ شرائط رکھیں جو امریکہ نے قبول کر لیں۔ تو اب یہ شرائط کیا تھیں؟ وہ یہ تھیں کہ ایک تو اسرائیلی فوج لبنان کے قبضہ کیے ہوئے علاقوں سے پیچھے نہیں ہٹے گی، مکمل مانیٹرنگ کرے گی، اور دوسرا اسرائیل کو اپنے دفاع میں ہر قسم کی کارروائی کا حق ہوگا۔ اب اس سے دیکھیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل جوہریت کو ہی اپنا دفاع سمجھتا ہے، اور غزہ میں سیز فائر معاہدے کے باوجود اب تک اسرائیل نے بمباری جاری رکھی ہوئی ہے۔ اچھا اب اس پر ایران کا ابھی تک کوئی اسپیسیفک رد عمل نہیں آیا، شاید ہو سکتا ہے نا کہ وہ مذاکرات کو سیبوٹاج ہونے سے بچانے کے لیے ابھی خاموش ہیں۔ اچھا اب ذرا آ جاتے ہیں صدر ٹرمپ کے دوسرے دعوے پر جو نیوکلیئر ڈیل سے متعلق ہے۔ تو اس حوالے سے امریکہ نے پاکستان کے ذریعے یہ پیشکش کی تھی کہ ایران 20 برس تک یورینیم افزودگی روک دے، جس کے بعد ہی کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے۔ تو اب الجزیرہ کے مطابق ایران نے 20 سال کی شرط مسترد کر دی ہے، تاہم اپنی جوابی تجویز وہ انہوں نے پیش کی ہے، جس کے بعد پھر صدر ٹرمپ کو 20 سال والی جو اپنی شرط تھی نا اسے واپس لینا پڑ سکتا ہے۔ تو وہ کیا تجویز ہے اس بارے میں بھی ایران نے میڈیا کو ابھی نہیں بتایا ہے، لیکن ماہرین کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ اگلے راؤنڈ کے لیے ایران کو کانفیڈنس دینے کے لیے اس کے منجمد اثاثوں کو بحال کرنا پڑے گا تاکہ ایران زیادہ امید کے ساتھ مذاکرات کے دوسرے دور میں شامل ہو سکے۔ تو اب اگلے دور سے پہلے کیا امریکہ یہ سب کرے گا؟ تو اس کا فوری طور پہ ان کی طرف سے کوئی اندیا تو نہیں دیا گیا ہے، بلکہ امریکہ نے تو مزید اقتصادی پابندیوں کا اندیا دیا ہے، جس کو پھر ایران نے یہ معاشی دہشت گردی قرار دیا ہے۔ تو اب رہا سوال نام نہاد ناکہ بندی کا، جس کا مقصد بظاہر ایران کا معاشی ناکتہ بند کر کے ظاہر ہے کہ اسے ڈیل پر مجبور کرنا تھا۔ تو اس حوالے سے جو ایرانی حکام ہیں ان کے مطابق ایرانی پورٹس پر 200 ملین بیرل تیل موجود تھا، جس میں سے آدھا سیل ہو گیا ہے، جبکہ باقی آدھا اگلے 2 ہفتوں میں ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی ایران کا جو یہ 90% تیل ہے وہ تو چائنا خریدتا ہے، جس کو روکنا پھر وہ امریکہ کے بس میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے پاس پھر یہ گولڈ اور کرپٹو کرنسی کے ذخائر ہیں، اور پھر حالیہ دنوں میں کہا یہ جاتا ہے کہ ایران نے تقریباً 2 مہینے کی ایکسپورٹ کے برابر تیل بیچا ہے، لہٰذا پھر ایران کو فی الحال ڈیفالٹ کا تو کوئی خطرہ نہیں ہے، جبکہ ایران کے تھنک ٹینکس جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر جنگ دوبارہ شروع ہوتی ہے تو ایران کا ایڈوانٹیج مزید بڑھ جائے گا، کیونکہ گرمیاں آنے والی ہیں، اور گلف ممالک میں آپ کو پتہ ہے نا کہ اس دوران درجہ حرارت جو ہے وہ انتہائی سطح پر پہنچ جاتا ہے، وہاں پہ پھر ریت کے طوفان چلتے ہیں، اور ان ہاٹ اینڈ ہیومڈ کنڈیشنز میں ایک تو امریکی جو فوجی ہیں ان کو ایڈجسٹ کرنا مشکل ہوگا، اور دوسرا ایسے موسم میں ہتھیاروں کی ویئر اینڈ ٹیئر وہ بڑھ جائے گی جس سے جنگ کی کاسٹ وہ اور اوپر جائے گی۔ تو اب امریکہ نے تو اپنے اخراجات کی کوئی ڈیٹیلز بتائی ہی نہیں ہیں، لیکن ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک پروفیسر کی ریسرچ کے مطابق 40 دن کی جنگ میں امریکہ کا روزانہ کا ایوریج خرچہ $2 ارب کے لگ بھگ رہا ہے، جو ظاہر ہے کہ پھر ادھار لے کر ہی کیا جا رہا ہے۔ اچھا اس تحقیق کے مطابق اس قرضے کی قیمت اگلے 10 سال میں $1 ٹریلین کو پہنچ جائے گی۔ اچھا پھر سب سے اہم یہ کہ اب امریکہ کے اندر بھی صدر ٹرمپ کے لیے جو حالات ہیں وہ کافی مشکل ہوتے جا رہے ہیں، اس پہ ہم مسلسل بات بھی کر رہے ہیں اپنے ولاگز میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ نومبر میں مڈ ٹرم الیکشن ہیں، اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کا پریشر وہ اتنا ہے کہ جو امریکی وزیر خزانہ ہے نا ان کو تو وعدہ کرنا پڑ گیا ہے کہ جون سے سپٹمبر کے درمیان قیمتیں $4.5 سے کم کر کے $3 پر لے آئیں گے۔ اب بھائی یہ تو تب ہی ہوگا نا جب فوری جنگ بندی ہوگی۔ اچھا اس کے علاوہ پھر گزشتہ 2 دنوں میں 2 اسٹرانگ پولیٹیکل میسیجز وہ بھی صدر ٹرمپ کو کانگریس کی جانب سے دیے گئے ہیں۔ ایک سینٹ میں اسرائیل کو بلڈوزر کی فراہمی روکنے کا بل پیش ہوا تو وہ صرف 7 ووٹوں سے پاس ہوتے ہوتے رہ گیا، جبکہ ایوان نمائندگان میں جنگ کے حوالے سے صدر کے اختیارات محدود کرنے کی قرارداد پیش کی گئی، جو صرف 1 ووٹ سے رہ گئی، اور 213 حق میں اور 214 ووٹ جو ہیں وہ مخالفت میں آئے۔ اچھا ویسے تو اگر یہ قرارداد پاس ہو بھی جاتی نا تو اس کی علامتی حیثیت ہی ہوتی، کیونکہ صدر کے پاس اس کو ویٹو کرنے کا اختیار ہے، لیکن جناب میسج وہ بڑا سٹرونگ ہے، ورنہ اسرائیل کے خلاف اتنے ووٹ پڑنا کیا کوئی یہ معمولی بات ہے، جو امریکہ میں بڑھتے ہوئے اسرائیل مخالف جذبات کی عکاسی کرتا ہے۔ لہٰذا جنگ سے فوری نکلنا اب مجبوری بن چکی ہے، اور صرف موقع کی ہی تلاش ہے۔
ایسا موقع جہاں پر بھرم بھی قائم رہے اور سیاسی نقصان بھی نہ ہو۔ البتہ اس بھرم کو قائم رکھنے کی کوششوں میں شرم کا جنازہ بری طرح نکل گیا ہے۔ اب جس بھی بااثر عالمی شخصیت نے، یاد ہے نا کہ ایران جنگ کی مخالفت کی ہے، تو امریکی صدر نے تو اس پر چن چن کر ذاتی حملے کیے ہیں، لیکن اب اس فرنٹ پر بھی ان کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے۔ آپ کے علم میں ہے نا کہ گزشتہ دنوں پوپ لیو پر ذاتی حملہ کیا گیا اور امریکی صدر کی جانب سے تو یہاں تک کہا گیا کہ بھائی وہ میری وجہ سے پوپ بنے ہیں، جس کے بعد ایک بیکلیش آیا اور امریکہ کے مختلف سیاسی حلقوں سے تعلق رکھنے والے جو کرسچنز ہیں ان کی جانب سے اس بات کے اوپر شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا گیا، جس کے بعد پھر اس محاذ پر بھی ظاہر ہے کہ پسپائی اختیار کرنی پڑ گئی۔ لیکن پوپ نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ دنیا چند آمر اور ظالم لوگوں کے ہاتھوں میں تباہی کا شکار ہو رہی ہے۔ ویسے کیا اتفاق کی بات ہے نا کہ ہر آمر کو چوکوں اور چوراہوں میں اپنے مجسمے کھڑے کرنے کا، پھر بڑے بڑے سٹرکچرز بنوا کر تاریخ میں زندہ رہنے کا شوق ہوتا ہے نا، اور پھر جس کے لیے وہ کسی قانون قاعدے کی پرواہ بھی نہیں کرتے ہیں، مگر جب انہیں غیر قانونی کام سے روکا جاتا ہے تو پھر اتفاق کی بات ہے کہ ہر آمر کے پاس ایک ہی دلیل ہوتی ہے کہ یہ قومی سلامتی پر حملہ ہے۔ تو اب جو صدر ٹرمپ ہیں انہوں نے بھی بالکل یہی کام کیا ہے۔ وہ وائٹ ہاؤس میں ایک بال روم بنوانا چاہتے ہیں جس کے اندر ایک محفوظ اور وسیع و عریض میٹنگ ہال بنانے کا منصوبہ ہے۔ اس کے علاوہ بوم شیلٹر، جدید ترین ہاسپٹل اور دیگر سہولیات بھی میسر ہوں گی اس میں، اور وہ مضبوط اتنا ہوگا کہ اس کے اسٹرکچر کو میزائل حملے سے بھی کچھ نہیں ہوگا، جبکہ اس کی تعمیر میں استعمال ہونے والا شیشہ بھی بلٹ پروف اور بوم پروف ہوگا۔ لیکن جناب وہ واشنگٹن کی ایک ضلعی عدالت کے ایک جج نے اس کی تعمیر کے خلاف حکم امتناعی جاری کر دیا ہے، جس پر امریکی صدر نے پھر جج پر قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے کا الزام لگا دیا ہے، اور دلیل یہ دی ہے کہ وائٹ ہاؤس میں اس بال روم کے بغیر رہنے والا کوئی بھی مستقبل کا صدر وہ محفوظ نہیں ہو سکتا، لہٰذا کسی جج کو یہ تاریخی اور عسکری لحاظ سے ناگزیر منصوبہ روکنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اچھا ویسے جتنا خیال یہ صدر ٹرمپ کو آنے والے جو صدور ہیں ان کا ہے نا، مجھے یاد آیا کہ پنجاب حکومت نے بھی نیا جہاز خریدنے کے حق میں یہی دلیل دی تھی، یاد ہے کہ آنے والے وزرائے اعلیٰ جو ہیں وہ بھی اس جہاز کو استعمال کر سکیں گے، اور یہ مریم نواز کا ذاتی جہاز تھوڑی ہے۔ اچھا جناب، اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ تونسا میں یہ ایڈز پھیلنے کی خبر کو دبانے کے لیے پنجاب حکومت نے ایک بار پھر قومی سلامتی کا منترا پڑا ہے، بلکہ پنجاب حکومت تو لگتا ہے کہ ٹرمپ سے بھی 2 ہاتھ آگے چلی گئی ہے۔ اب حکومت پنجاب نے نہ صرف قومی عزت کو نقصان پہنچانے کا الزام لگایا ہے، بلکہ خبر دینے والوں کے خلاف کارروائی کی دھمکی بھی دے ڈالی ہے۔ اس سے آپ ذرا جو موجودہ حکمران ہیں ان کے مائنڈ سیٹ کا بڑی اچھی طرح سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حکومت کو ان لوگوں نے کس طرح اپنی ذاتی جاگیر سمجھ لیا ہے، اور اس پر سوال اٹھانے والوں کو یہ کیڑے مکوڑے سمجھ کر دھمکایا جاتا ہے یہاں پر، تاکہ اتنا ڈر، اتنا خوف پھیلے کہ آئندہ کسی کو سوال کرنے کی جرت نہ ہو سکے۔ اچھا 2 دن پہلے جب یہ خبر شائع ہوئی نا تو میں نے کہا تھا کہ پنجاب حکومت خاموش ہے، لیکن گزشتہ روز پنجاب کے جو وزیر صحت ہیں انہوں نے ایک وضاحتی پریس کانفرنس کی، جس کے بارے میں صرف اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ عذر گناہ بدتر از گناہ۔ اب موصوف نے ایسا کیا کیا، تو اس جانب بڑھنے سے پہلے یہ جو کیس ہے اس کے کچھ حقائق کو میں ذرا ریفریش کرتی ہوں تاکہ دیکھیں بات سمجھنے میں آسانی ہو نا۔ اب یہ 2024 کے آخر میں تونسا میں بچوں کے درمیان ایڈز پھیلنے کے واقعات رپورٹ ہوئے، اور ان واقعات میں ایک نجی کلینک کے ڈاکٹر کی جانب سے سرکاری ہاسپٹل کو مورود الزام ٹھہرایا گیا، جس کی انکوائری کے لیے WHO اور یونیسیف کے اشتراک سے ایک جوائنٹ کمیشن تشکیل دیا گیا، جس کی رپورٹ مارچ 2025 میں آئی، اور اس رپورٹ کو آج تک جاری نہیں کیا گیا۔ اچھا اب آتے ہیں ذرا وزیر صاحب کی پریس کانفرنس کی طرف، جو 1 سال تک سوئے ہوئے تھے۔ اب جب یہ BBC کی رپورٹ آئی تو اپنی صفائیاں پیش کرنے کے لیے اچانک وہ نمودار ہوئے۔ اس کے لیے گزشتہ روز جب وہ پریس کانفرنس کے لیے آئے نا تو پہلے تو تلاوت کلام پاک سے آغاز کیا، اور ان کے ایک ہاتھ میں تسبیح تھی، جس سے مجھے ایسا لگا کہ شاید وزیر صاحب وہ عجز و انکساری سے سرشار ہیں اور ضرور آج احساس ندامت کا اپنی اظہار کریں گے، ذمہ داروں کے خلاف بھرپور ایکشن کا اعلان کریں گے اور عوام کو اس موذی مرض کے خلاف تحفظ کا یقین دلائیں گے۔ لیکن وزیر صاحب نے تو چھوٹتے ہی سب سے پہلے ہاتھ ہوا میں لہرا کر ایک ڈسکلیمر دیا کہ یہ رپورٹ وہ والی BBC کی نہیں ہے بلکہ BBC اردو کی رپورٹ ہے۔ اچھا جس انداز میں یہ بات کی گئی نا
اس سے یہ تاثر ملا کہ گوروں والی BBC سمجھ کر بھئی آپ اسے سیریس نہ لیں، جس سے کم از کم میں نے تو یہی تاثر لیا کہ آزادی حاصل کرنے کے یہ اتنے سال بعد بھی ہمارے حکمران وہ ذہنی غلامی سے باہر ہی نہیں آئے۔ ارے بھائی اردو اور انگلش والی BBC میں کیا فرق ہے؟ آپ حقائق پہ بات کریں نا، لیکن خیر یہ کہہ کر پھر وہ خبر دینے والوں کے پیچھے پڑ گئے کہ یہ رپورٹ یہ آج کیوں آئی ہے جبکہ یہ ایشو حل ہو چکا ہے۔ پھر یہ اعتراض اٹھایا کہ BBC نے رپورٹ پہ لوگوں کے چہروں کو کیوں بلر کیا، جس سے یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی گئی کہ فوٹیج میں انجیکشنز لگانے والے وہ کوئی سرکاری ملازم نہیں ہیں، یہ تو کوئی سازش ہوئی ہے۔ اچھا پھر کہا کہ دنیا کے کسی ملک میں اسٹنگ آپریشن کی اجازت نہیں ہوتی، اس کی را فوٹیج وہ ہمارے حوالے کی جائے، ہم نادرا کو دیں گے اور نادرا فوٹیج میں موجود لوگوں کی نشاندہی کرے گی۔ اچھا جس انداز میں یہ بات کی گئی نا، تو اسے سن کر اور پنجاب حکومت کا ٹریک ریکارڈ دیکھ کر میرے ذہن میں اگلا خیال یہ آیا کہ نادرا کی نشاندہی کے بعد باقی کسر وہ پنجاب پولیس پوری کر دے گی، جو ایک ہی رات میں رپورٹ میں موجود تمام کرداروں، وکٹمز کے لواحقین اور گراؤنڈ پر سٹنگ آپریشن کرنے والے سورسز سے بیان دلوا دے گی کہ ہم نے تو یہ بات کی ہی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر بڑی اچھی طرح سے بھگتیں گے۔ اچھا ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ وزیر موصوف نے دل کی بات وہ اپنی زبان پر لے آئے، جو کہہ رہے تھے کہ ہم BBC کی رپورٹ کی مکمل فیکٹ فائنڈنگ کرائیں گے، اگر ذرا برابر بھی کوئی ایسی غلط چیز ثابت ہوئی تو کارروائی کریں گے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ آگے جا کر وزیر صحت نے یہ بات مان بھی لی کہ رپورٹ میں دیے گئے جو حقائق ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ ارے بھائی جب حقائق درست نہیں ہیں تو پھر یہ تحقیق یہ کس بات کی کروانی ہے؟ کیا لوگوں کو ہراساں کرنا ہے؟ پھر اس درد اور غصے کی جو اصل وجہ تھی نا وہ بھی سامنے آ گئی، جس کے حوالے سے وزیر صحت کا کہنا تھا کہ اس رپورٹ سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی گڈ گورننس کو چیلنج کیا گیا ہے۔ اب کوئی ان سے ذرا یہ تو پوچھے کہ کیا وہ آسمان سے اتری ہیں کہ ان کی گورننس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا؟ آپ ذرا غور تو کریں کہ فکر ان کو اس بات کی نہیں ہے کہ موذی مرض وہ پھیلا کیسے، غصہ اس بات کا ہے کہ مریم نواز کی گورننس پہ سوال کیوں اٹھایا۔ کیا پنجاب کوئی راجواڑہ ہے؟ اچھا پھر جس پرائیویٹ کلینک کے ڈاکٹر نے یہ معاملہ جو تھا اس کو ہائی لائٹ کیا اور BBC کو انٹرویو دیا نا، اس بارے میں وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کا کہنا یہ تھا کہ SOPs کی خلاف ورزی پر ہم نے اس کا کلینک بند کیا تھا، لہٰذا اس کا بدلہ اتارنے کے لیے پرائیویٹ ڈاکٹر نے حکومت کے خلاف بیان دیا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ ڈاکٹر کے خلاف کارروائی یہ معاملہ اٹھانے سے پہلے ہوئی تھی یا معاملہ اٹھانے کے بعد کی گئی ہے، لیکن یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اس ڈاکٹر کے خلاف کارروائی ہو چکی ہے۔ مگر دوسری طرف اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے کہ یہ اقوام متحدہ کے اداروں کے ساتھ مل کر جو جوائنٹ کمیشن بنایا تھا، پنجاب حکومت اس کی رپورٹ شائع کیوں نہیں کر رہی ہے؟ اگر حکومت کا قصور نہیں ہے تو بھائی پھر ڈر کس بات کا ہے؟ لیکن جب یہ سوال کیا گیا نا تو وزیر موصوف نے پینترا بدلا اور کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ وکٹمز کی پہچان ہو چکے پھر اس علاقے میں لوگ بچیوں کے رشتے نہیں کریں گے۔ پر یہ سن کر میں تو سر پکڑ کے رہ گئی کہ سچ چھپانے کے لیے یہ لوگ کہاں کہاں سے دور کی کوڑی لے کر آتے ہیں۔ لیکن ایک بات جو بار بار دہرائی گئی وہ سن کر تو میں دنگ رہ گئی کہ وزیر موصوف وہ ایک ہی بات کو بار بار دہرا رہے تھے اور شہباز شریف کی طرح وہ انگلی اٹھا اٹھا کر کہہ رہے تھے کہ جب آپ کا فیلڈ مارشل دنیا میں جا رہا ہے، ملک کا نام روشن ہو رہا ہے، ایسے وقت میں پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے یہ رپورٹ لائی گئی ہے۔ اچھا یہ بات کرتے ہوئے وزیر صاحب کے وہی بالکل ایکسپریشنز تھے جو عام طور پہ ایسے شخص کے ہوتے ہیں نا، جو اکثر راہ چلتے ہوئے لوگوں سے وہ الجھ پڑتا ہے اور بات بات پر پھر روک ڈالنے کے لیے علاقے کے تھانے دار سے اپنا تعلق جتاتا ہے تاکہ وہ سامنے والا یا تو بھاگ جائے یا پھر منت ترلے کرے۔ تو یہی حال پنجاب کی اس وقت گڈ گورننس کا ہے، جو فیلڈ مارشل کا نام لے کے اب میڈیا کو دھمکا رہی ہے۔ ویسے کوئی شرم کرنی چاہیے کہ اگر آپ کو حکومت ملی گئی ہے تو کم از کم اس کی ذمہ داری تو نبھائیں، عوام کو تو جواب دیں، لیکن نہیں، جب بھی کوئی پریشر آئے گا فوراً جا کر آپ فیلڈ مارشل کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ فیلڈ مارشل کی طرف سے نا بڑا واضح پیغام جانا چاہیے کہ یہ سیاسی جواب دہی سے بچنے کے لیے یہ لوگ ان کا نام ہرگز استعمال نہ کریں۔ اچھا اب ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ تو گزشتہ روز جب یہ صوبائی وزیر یہ فریضہ انجام دے رہے تھے نا، تو دوسری طرف وفاقی وزیر اویس لغاری وہ لوڈ شیڈنگ پر سوال اٹھانے والوں کو ان ایجوکیٹڈ کہہ کر تنقید کا نشانہ بنانے میں مصروف تھے۔ اچھا ان کو غصہ اس بات کا تھا کہ کچھ لوگوں نے یہ سوال آخر کیوں کیا کہ ضرورت سے ڈبل انسٹالڈ کیپیسٹی ہونے کے باوجود
लोड शेडिंग क्यों हो रही है? अच्छा जनाब, फिर इसके जवाब में जो एजुकेशन उनकी तरफ से दी गई ना, उसका मकसद दलील कम और सवाल पूछने वालों को जलील करना ज्यादा था। लेकिन जो वजूहात वजीर बिजली ने बयान की, उसे सुनकर तो इस मुल्क का जो अनपढ़ शहरी है ना, वो भी अपना सर पकड़ कर बैठ जाए। उनका कहना यह था कि जंग की वजह से 6000 मेगावाट के LNG प्लांट ऑपरेशनल नहीं रहे, और अगर लोड शेडिंग ना की जाती तो बिजली की कीमत में 5 से 6 रुपए फी यूनिट इजाफा करना पड़ता। अच्छा, अब मैं जरा इन दोनों बयान करदा वजूहात का आपको पोस्टमार्टम करके बताती हूँ कि अवाम के साथ ये क्या मजाक किया जा रहा है। तो पहले जरा जायजा लेते हैं कि इस वक्त किन किन जराए से कितनी बिजली पैदा होती है। तो इसमें पन बिजली से 1500 मेगावाट, थर्मल से 9225 मेगावाट, हवा से 1200 मेगावाट, जोहरी तवानाई से 2850 मेगावाट, शमसी तवानाई से 400 मेगावाट, बकास यानी कि शुगर मिलों के फुजले से 200 मेगावाट, और ये कुल मिलाकर कोई 15,500 मेगावाट बनते हैं। जबकि इस वक्त बिजली की जो तलब है ना, वो 20,000 मेगावाट के लगभग है, यानी कि 4,500 का शॉर्टफॉल है। चले मान लिया ना कि 6,000 के गैस प्लांट वो सिस्टम से आउट हैं, तो ये 26,000 मेगावाट की थर्मल कैपेसिटी ये कहाँ गई है, जिसमें से सिर्फ 9,000 इस्तेमाल हो रही है। जनाब, क्या कोयला भी खत्म हो गया है? फिर वजीर मौसूफ वो ये कहते हैं कि आवाम को ज्यादा कीमत से बचाने के लिए लोड शेडिंग कर रहे हैं। तो क्या अब कैपेसिटी पेमेंट्स आप इंडिया की आवाम से लेंगे? क्योंकि प्लांट चलाएं या ना चलाएं, इस आवाम ने आपके किए हुए मुआहदों के तहत हर सूरत कैपेसिटी पेमेंट्स तो करनी ही करनी है ना। तो अब देखें कि ये हाल है कि आवाम को इन्होंने बिल्कुल ही बेवकूफ़ और पागल समझा हुआ है, और अपनी नालायकी को छुपाने के लिए ये हालात के पीछे छुप रहे हैं। आप ज़रा अंदाज़ा करें कि 2.25 घंटे का शेड्यूल देके इस्लामाबाद में ये 8-8 घंटे की लोड शेडिंग कर रहे हैं। बाकी मुल्क का तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है ना। और फिर वजीर साहब क्या कहते हैं कि हमें डिमांड का अंदाजा नहीं था, इसलिए कम लोड शेडिंग का दौरानिया बताया। जी नहीं, आपको तो बड़ी अच्छी तरह से पता है। मसला ये है कि आपके पास खजाना खाली है, इसलिए अब खबर ये आई है कि IMF से रुजू कर लिया गया है ताकि मजीद 2 से $2.5 अरब का कर्जा लिया जा सके। हालांकि $2 अरब वो सऊदी अरब से मौसूल भी हो चुके हैं, लेकिन वो क्या है कि असल बात नहीं बतानी है। वो जैसा कि मैंने इस व्लॉग के शुरू में कहा था ना कि बड़े हिसाब से इज्जत बचानी पड़ती है, हमेशा झूठ की कहानी सुनानी पड़ती है। आप सब अपना ख्याल रखिए और अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज।